बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम। उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रक़ाम। अंग्रेज़ी अदब का मशहूर नावल एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। इस नावल का उर्दू तर्जुमा किया है नासिर हुसैन जाफरी साहब ने। बढ़ते हैं नावल के उर्दू तर्जुमे की जानिब। जंगे अव्वल, गाय खाने की जंग। असल में जानवरिस्तान के दो पड़ोसी थे। एक फॉक्स वुड फार्म कहलाता था, जिसका मालिक मिस्टर प्लिंगटन था। वो नहायत शरीफ और तन आसान किस्म का ज़मींदार था। उसका ज़्यादा वक्त मछली के शिकार में गुजरता। खेती बाड़ी से उसको लगाव नहीं रह गया था। दूसरा पेंचफील्ड फार्म था, कदरे छोटा था। इसका मालिक मिस्टर फ्रेडरिक बहुत चालाक आदमी था, सौदा तय करने में बेमिसल और मुकद्दमेबाजी में ताक। लेकिन एक मसले पर वो दोनों हम ख्याल हो जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि खुद उनके जानवर ये जान लें कि मेज़ फार्म में क्या हुआ है। गो वो दोनों ही मेज़ फार्म के जानवरों का मजाक भी उड़ाते थे और कहते थे कि ये खुद का निज़ाम जल्द ही दरहम बरहम हो जाएगा। ये जानवर आपस में लड़ने लगेंगे और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो नाकाम होकर फाके करने लगेंगे और आखिरकार हार मान ही लेंगे। वक्त गुजरता रहा और जब उन्हें बराबर यही खबरें मिलती रहीं कि वो जानवर तो बहुत खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं और खूब फारिगुल बाल भी हैं और आदमी को बेदखल करने के बाद अपना कारोबार निहायत ही एहसन तरीके से संभाले हुए हैं, तो ये दोनों ज़रा खाइफ हुए। उनको खुद अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आने लगा और ये बात सोचकर ही कांपने लगते। इस नाजुक और हसास मसले पर अब वो मुत्तफिक हो गए थे। बस उन दोनों ने मिस्टर जॉन्स के पास जाकर इसकी और इसके साथियों की हिम्मत बंधाई और एक दिन वो सब इकट्ठा होकर मेज़ फार्म पर पहुंच गए और बड़े फाटक को खोलकर उसकी पगडंडी पर चल पड़े जो फार्म के अंदर जाती थी। उन सब के हाथों में लाठियां और डंडे थे। मिस्टर जॉन्स के पास सिर्फ एक बंदूक थी। यह अमर तयशुदा था कि वो सब मिस्टर जॉन्स को मेज हाउस पर कब्जा दिलाने के लिए आए थे। यहां जानवरिस्तान में स्नोबॉल दिफाई इंतजामात का सरबराह था, जिसने ताज़ा तरीन और जदीद जंगी फ़नून के अलावा जूलियस सीजर्स, नेपोलियन बोनापार्ट और फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी के महाज़ जंग के तजर्बों को भी पढ़ा था। पूरी तरह तैयार बैठा था। उन आदमियों के आने की खबर पाते ही उसने फौरन अहकामात जारी कर दिए और सिर्फ 2-3 मिनट ही में तमाम जानवर अपनी अपनी मुकर्रर करदा जगहों पर पहुंच गए। अब जूं ही ये सब आदमी हैवान महल के करीब आए, स्नोबॉल ने पहला हमले का हुक्म दिया। तमाम कबूतरों और चिड़ियों ने आदमियों के सरों पर फड़फड़ाकर हवाई हमला किया और इन्हें दीवाना बना दिया। बतखों और मुर्गियों ने उसी वक्त आन कर उनकी टांगों और पिंडलियों को नोच नोच कर कीमा कर दिया। मुर्गाबियां जमीन से जमीन पर चलने वाले मिसाइलों की तरह हमला करने लगीं। ये तो सिर्फ एक हल्की सी झड़प या इब्तिदाई जंग का एक पहलू था। जंगी चाल के मुताबिक इसी लम्हे स्नोबॉल, मॉरियल, बेंजामिन और भेड़ों की फौज लेकर सामने से हमलावर हुए और करीब आते ही एकदम पलटा खाया। 2 लत्तियां मार मार कर आदमियों को जख्मी करना शुरू कर दिया। इधर उन आदमियों ने जानवरों को डंडों और लाठियों से इंतहाई बेदर्दी के साथ मारना शुरू किया। सख्त घमसान का रन पड़ा। यकायक स्नोबॉल ने निहायत करख्त आवाज की एक चीख मारी। यही पसपाई का इशारा था।
چنانچہ تمام جانور یہ آواز سنتے ہی پروگرام کے مطابق پچھلے دروازے سے حیوان منزل کے پائیں باغ میں جا پہنچے۔ آدمیوں نے یہ جانا کہ جانور ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اس لیے وہ سب ان کا تعاقب کرتے ہوئے صحن خانے میں آن گھسے۔ یہی وہ جنگی چال تھی جو اسنو بال نے پہلے سے سوچ رکھی تھی۔ جیسے ہی آدمی صحن میں داخل ہوئے، تینوں گھوڑوں، 8 گائیں اور تمام سور جو اندر چھپے بیٹھے تھے، اسنو بال کا حکم سنتے ہی ایک دم ان پر ٹوٹ پڑے۔ اسنو بال خود مسٹر جونز پر جھپٹا، لیکن جیسے ہی جونز نے اسے آتے دیکھا، ایک دم بندوق داغ دی اور چھرے اسنو بال کی پیٹھ میں گھستے چلے گئے۔ اسنو بال پھر بھی نہ رکا اور اپنا سارا 3 من کا وزن جونز پر گرا دیا، جو گھبرا کر بھاگا اور لڑکھڑا کر گوبر کے ڈھیر میں گر پڑا۔ اس کی بندوق بھی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی۔ ادھر باکسر نے ایک نوجوان لڑکے کو 2 لتیوں پر رکھ کر ایسا مارا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ وہ خون میں نہا گیا اور کیچڑ میں جا پڑا۔ آدمیوں نے جب مسٹر جونز کو گوبر میں اور اس لڑکے کو کیچڑ میں دبا ہوا دیکھا تو ان کے پیر بھی اکھڑنے لگے۔ اسی بوکھلاہٹ میں وہ اپنے ڈنڈے، لاٹھی اور جوتیاں تک چھوڑ کر بھاگنے لگے اور فارم سے باہر نکلتے ہی پھاٹک بند کر دیا۔ باکسر کو اس لڑکے کے زخمی ہونے سے بڑا دکھ ہوا۔ وہ خون میں نہایا زخمی پڑا تھا۔ باکسر کہنے لگا، میں کیا کروں، میرے نال لوہے کے تھے، میں اسے جان سے مارنا تو نہیں چاہتا تھا۔ یہ سن کر اسنو بال چلایا، ارے باکسر کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ میرے دوست مجھے تو دیکھو، میں خود خون میں نہا رہا ہوں۔ جونز نے مجھے گولی ماری ہے، میرے جسم میں چھرے بھرے ہیں۔ جنگ ہوتی ہے، اچھا ہوا کہ وہ مر گیا۔ ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ فتح ہماری ہوئی اور دشمن ہزیمت اٹھا کر پسپا ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی جنگ میں کامیابی کی تقریب کا اہتمام ہوا، فتح کا جھنڈا لہرایا گیا۔ جانور انگلستان کے، رہبر انگلستان کے ترانہ گایا۔ جو بھیڑیں جنگ میں لڑتے ہوئے ماری گئی تھیں، ان سب کا جنازہ عزت و احترام سے اٹھایا گیا اور ان کی قبروں پر جنگ کی یادگار کے پتھر اور ایک پھلدار درخت کا پودا لگایا گیا، اور قبروں کے سرانے کھڑے ہو کر اسنو بال نے ایک مختصر مگر جامع تقریر بھی کی، اور آخر میں کہا کہ ہمارے اس جانورستان کے تمام جانوروں کو اس کی جغرافیائی حفاظت اور نظریاتی بقا کے لیے اسی طرح مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج ان شہیدوں نے اپنے وطن پر قربان ہو کر ایک نادر مثال قائم کی ہے۔ فوجی خطابات اور تمغے تیار کیے گئے۔ حیوان بہادر جنگ فرسٹ کلاس خود اسنو بال نے لیا، اور حیوان بہادر جنگ سیکنڈ کلاس اس بھیڑ کو دیا جس نے دفاع قوم و وطن کرتے ہوئے جان دے دی تھی۔ باکسر کو بھی جرأت حیوانستان کا خطاب مرحمت کیا گیا، اور ایک بکرے کو نواب شیر جنگ بہادر کا خطاب عطا ہوا۔ کافی دیر تک بحث و مباحثہ ہوا اور تمام جانوروں کی رائے لے کر نپولین اور اسنو بال نے فیصلہ کیا کہ اس جنگ کو جنگ گاؤخانہ کے نام سے یاد کیا جائے۔ مسٹر جونز کی بندوق بھی کیچڑ میں دبی مل گئی، چنانچہ یہ بھی کثرت رائے سے طے ہو گیا کہ اس کو حیوان منزل کی چھت پر نصب کیا جائے اور سال میں 2 موقعوں پر اس کو داغا جائے۔ نمبر 1 یوم حیوانستان کے موقع پر، اور نمبر 2 جنگ گاؤخانہ کی سالگرہ پر۔ کشمکش اقتدار۔ سردی کا موسم شروع ہوا۔ مولی مسٹر جونز کے تانگے کی گھوڑی کام پر دیر سے آنے لگی۔ کبھی بہانہ بناتی کہ اسے کوئی زنانہ مرض ہو گیا ہے، کبھی کہتی دیر سے آنکھ کھلی،
اور اس قسم کا کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے کام سے بھاگ بھی جاتی۔ ایک روز جب مولی استبل میں آئی تو کلوور نے اس سے کہا، سنو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ وہ یہ کہ میں نے آج تمہیں فاکس ووڈ کی باڑ کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا، اور وہاں کا ایک آدمی باڑ کی دوسری طرف سے تمہارے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر چمکار رہا تھا۔ مولی چیخی، نہیں نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ زمین پر پیر پٹک کر ہنہنانے لگی۔ مولی، میری آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھو۔ کیا تم اپنی عزت نفس کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہو کہ وہ آدمی تمہاری تھوتنی نہیں سہلا رہا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، مولی نے چلا کر کہا۔ پھر بھی وہ کلوور کو منہ در منہ نہ دیکھ سکی اور چوکڑی بڑھتی ہوئی کھیتوں کی طرف بھاگ گئی۔ کلوور کو کچھ یاد آیا۔ وہ ایک دم مولی کے تھان پر گئی، اپنے پیروں سے کریدا تو قند کی چند ڈلیاں اور رنگ برنگ کے فیتے گھاس میں دبے ہوئے پائے۔ 3 روز کے بعد مولی ایک دم غائب ہو گئی۔ کچھ ہفتوں کے بعد کبوتر خبر لائے کہ مولی نہایت بنی سنوری، رنگ برنگ کے موتیوں کی کنٹھی گلے میں پہنے، زرق برق فیتے اور سر پر سرخ پروں کی کلغی لگائے، چھوٹی سی رنگین گاڑی میں جتی ہوئی ویلنگٹن کے شراب خانے کے پاس کھڑی تھی، اور ایک سرخ سفید موٹا آدمی اس کے ماتھے کو تھپک رہا تھا اور قند کی ڈلیاں کھلا رہا تھا، اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد باقی جانوروں نے کبھی مولی کا نام نہ لیا۔ ان کی نظر میں اس نے اپنی قوم سے غداری کی تھی۔ اس سال سخت کڑاکے کی سردی تھی۔ 4 روز سے مسلسل برف باری ہو رہی تھی جو رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ سارے جانور اپنے اپنے تھان پر بیٹھے دن رات بس گپ مارا کرتے۔ تمام جانوروں کو اب اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ جانورستان کے تمام معاشرتی، تمدنی، مذہبی، اخلاقی، فوجی اور سیاسی مسائل کو صرف سور ہی حل کر سکتے ہیں، جو بالعموم کثرت آرا سے منظور ہوتے تھے۔ اگر ملکی بقا اور قومی سلامتی خطرے میں پڑی تو وہی ڈٹ کر مقابلہ بھی کر سکتے تھے۔ اگر نیپولین اور اسنو بال میں کامل اتحاد ہوتا اور بات بات پر تو میں نہ ہوتی تو جانورستان کا نظم و نسق بہتر انداز سے چل سکتا تھا۔ وہ دونوں اس بات پر بھی متفق نہ ہوتے جہاں اتفاق ممکن ہو سکتا۔ اگر ایک کہتا کہ اس سال چنے کی کاشت ہونی چاہیے تو دوسرا فوراً کہتا ہرگز نہیں، اب کے سال جو کی کاشت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ان میں آپس میں ایسی گفتگو ہونے لگتی جس سے ایک فساد کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن ان تمام میٹنگز میں عام طور پر اسنو بال ہی کی جیت ہوتی، کیونکہ وہ شعلہ بیان مقرر تھا اور اپنا نقطہ نظر ایسے مدلل طریقے سے بیان کرتا کہ سب جانور پورا یقین کر کے رائے دے دیتے۔ نیپولین بھی اپنا اظہار خیال کرنے اور تمام جانوروں کے دلوں کو موہ لینے میں یکتا تھا۔ بھیڑیں خاص طور پر نیپولین کی بہت مداح تھیں اور ہمیشہ نیپولین کا ساتھ دیتی تھی، اور اکثر و بیشتر اچھی بھلی میٹنگ میں بحث و مباحثے کو تکرار میں بدل جانے سے پہلے ہی ہیں 4 پیر اچھے 2 پیر ہیں خراب مل کر گانا شروع کر دیتی، اور اس طرح نیپولین کی شکست نہ رہتی۔ اسنو بال خاصا پڑھا لکھا تھا، اس کا حافظہ بھی بلا کا تھا۔ اس نے مسٹر جونز کے کتب خانے سے فارمر اور اسٹاک بریڈر رسالے لے کر پڑھے، اور اب وہ اس جانورستان میں نئی چیزیں شروع کر کے اور نئی چیزیں بنا کر اور لگا کر اسے ایک مثالی مملکت بنا دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسنو بال نے جونز کے کتب خانے کو چھان مارا اور چند مفید کتابیں ڈھونڈ نکالیں، مثلاً 1000 چیزیں بنانے کی، ہر شخص خود راج بن سکتا ہے، بجلی کا کام شروع کرنے والوں کے لیے، اور رات دن پڑھ کر
اور خوب غور و فکر کر کے ایک اسکیم تیار کی۔ کھیتوں میں پانی کی فراہمی اور آسانی سے نکاسی کے لیے نالیاں تیز ہواؤں سے کھیتوں میں ریت کا ڈھیر لگ جانے سے بچاؤ کے نت نئے طریقے معلوم کیے۔ اس نے کہا کہ اگر ہر جانور کھیت کے مختلف حصوں میں جا جا کر اپنی لید، گوبر اور مینگنیاں کرنے لگ جائیں تو کھاد کے ڈھونے، لانے اور لے جانے کی محنت بچ جائے گی، خرچہ بھی بچے گا اور مجموعی فائدہ ہوگا جو ہمارے قومی خزانے کو مستحکم کرے گا۔ اس فارم میں وہ ایک پنچکی لگانا چاہتا تھا جس سے بجلی پیدا ہو سکے اور اس کی توانائی سے گرمیوں میں سب جگہ پنکھے چلیں کہ جانوروں کو مکھی مچھر نہ ستائیں۔ ایک برف کا کارخانہ ہو تاکہ ٹھنڈا پانی سب کو مل سکے۔ انڈے، پھل اور ترکاریاں رکھنے کے لیے ریفریجریٹر ہو تاکہ وہ گرمی سے خراب نہ ہو جائیں۔ سردیوں میں تھان کو گرم رکھنے اور گرم پانی مہیا کرنے کے لیے ہیٹر لگائے جائیں، اور اس بجلی کی طاقت سے غلے کو بھوسے سے جدا کرنے کی مشین اور دانا اور آٹا پیسنے کی چکی بھی چلائی جا سکیں۔ اس لیے اس نے اپنے پڑھنے لکھنے، نقشے اور پلان بنانے کے لیے سائبان کا ایک حصہ لے لیا جس کا فرش پختہ تھا۔ اب یہاں وہ گھنٹوں کام کرتا۔ چند ہی ہفتوں میں اس کا خیال نقشے میں ابھرنے لگا۔ چنانچہ بڑے کھیت کے اس پار جو حیوان منزل سے زیادہ دور بھی نہ تھا، ایک ٹیلے کو اس پنچکی کے لیے موزوں مقام بنایا۔ جانوروں نے ایسی باتیں زندگی میں کبھی نہ سنی تھیں، اور چونکہ یہ فارم ہی ذرا پرانی وضع کا تھا جہاں ابھی تک دقیانوسی اوزار ہی استعمال ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو سخت محنت اور اذیت بھی ہوتی تھی، لیکن وہ تو مجبور تھے اور مسٹر جونز کے رحم و کرم پر تھے۔ لیکن اب آزاد ہو چکے تھے، خود مختار تھے، متحد تھے اور ایک جنگ بھی جیت چکے تھے۔ لیکن اسنو بال کی باتوں کو سن کر وہ حیرت زدہ سے ہو جاتے اور اس کی اسکیموں کو عجوبہ روزگار اور ایک معجزہ سمجھنے لگتے۔ بس نپولین ہی وہ واحد ہستی تھا جس نے یہ سب کچھ سن کر کہا کہ اسنو بال کی یہ اسکیمیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور ان پر عمل درآمد کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس کے پلان کبھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوں گے۔ وہ تو صرف زبانی اور وقت گزاری کے لیے باتیں ہی باتیں کرتا ہے۔ وہ تو صرف اپنی سرخروئی، عقل مندی اور دانشوری کا روب جما کر قوم کی لیڈری کا خواہاں ہے۔ اور جب ایک روز اسنو بال نے سب جانوروں کو اپنا پنچکی کا نقشہ دکھانے کے لیے سائبان میں بلا لیا تو نپولین بھی آ گیا۔ سارے جانور اس نقشے کو محض دیکھ ہی رہے تھے، لیکن نپولین نہایت محف تھا۔ چاروں طرف کا چکر مار کر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا، نقشے کی باریکی اور شکل کا بھرپور جائزہ لیا۔ پھر اس نے اپنی پچھلی ایک ٹانگ اٹھائی اور نقشے پر پیشاب کی دھار مار دی اور کچھ کہے بغیر ہی باہر چلا گیا۔ اصل میں یہ جانور پنچکی کے بنائے جانے کے بارے میں دو رائے رکھتے تھے۔ اسنو بال کو اس سے انکار تھا کہ یہ پروجیکٹ بہت ہی بڑا تھا۔ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو توڑنا، بھرت کرنا، پھر دیوار بنانا، بادبان لگانا اور پھر اس کے لیے ڈائنامو، تار، رسے، کیلے لانا الگ مسئلہ تھا۔ لیکن وہ پھر بھی بار بار یہی کہتا تھا کہ پنچکی 1 سال کے اندر بن سکتی ہے، اور اس محنت شاقہ کا ثمر یہ ملے گا کہ آئندہ تمام جانور رات دن کے کاموں سے بچ جائیں گے اور ان کو 1 ہفتے کے بجائے صرف 3 دن ہی کام کرنا ہوگا۔ اسنو بال اور نپولین میں اب اختلافات کی خلیج اور بڑھ گئی تھی۔ نپولین کی رائے تھی کہ جانوروں کو آتشی اسلحہ حاصل کرنا ضروری ہے اور ان کے استعمال کی مہارت حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے وطن اور قوم کی حفاظت کر سکیں۔
اسنوبال کہتا تھا کہ کبوتروں کو تربیت دے کر ہدایات دی جائیں کہ وہ دور دور جا کر دوسرے زمینداروں کے جانوروں کو انقلاب کی خوبیاں سمجھائیں اور بتائیں کہ وہ بھی ہمارے انقلاب سے سبق حاصل کر کے آدمی سے نجات حاصل کریں اور ترقی کے مدارج پر پہنچیں۔ لیکن نپولین کہتا کہ اگر انہوں نے حفاظتی تدابیر اختیار نہ کی اور جدید اسلحہ حاصل کر کے اس کا استعمال نہ سیکھا تو ایک نہ ایک دن وہ پڑوسی زمیندار کے مفتوح ہو کر رہ جائیں گے۔ اسنوبال کہتا کہ اگر سب جگہ عوام نے انقلاب لانا قبول کر لیا تو نہ ہمیں کسی سے حملے کا خوف ہوگا، نہ دفاع کی ہی ضرورت ہوگی، اور اسلحہ پر قوم کا سرمایہ ضائع ہونے سے بچے گا۔ اسلحہ سازی اور اس کی فروغ سے تو صرف آدمی ہی فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ہمیں لڑا کر اپنا مقصد پورا کرتا ہے۔ جانوروں نے نپولین اور اسنوبال دونوں کی تقریریں اور دلائل سنے، لیکن وہ پھر بھی سمجھ نہ سکے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ وہ جس کی تقریر سنتے اس کی شیریں بیانی سے اس کی مدلل باتوں کو صحیح مان لیتے۔ آخر کار طے یہ ہوا کہ اتوار کی صبح کو تمام جانوروں کی رائے شماری ہو کہ پنچکی بنائی جائے یا نہ بنائی جائے۔ چنانچہ حسب پروگرام اتوار کو سارے جانور سائبان میں جمع ہوئے۔ اسنوبال کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تقریر شروع کی۔ گو بھیڑوں کے ممیانے سے اس کی تقریر میں تھوڑا سا خلل بھی ہوا، لیکن اس نے پنچکی کے قیام کے بارے میں بھرپور تقریر کی، اس کے فوائد گنائے اور کہا کہ پنچکی کے بن جانے سے کٹی کرنا، پتیاں کاٹنا، ہل چلانا، دانے کو بھوسے سے جدا کرنا، آرا مشینیں چلانا، انڈوں سے بچے نکالنا، گایوں کا دودھ دھونا، بہرحال کوئی کام ایسا باقی نہ رہے گا جو اس کی مدد سے اور اس کی پیدا کردہ توانائی سے ہو نہ سکے۔ اسنوبال نے ایسی تصویر کھینچی کہ گویا تمام جانور کی پشت پر سے محنت کا سخت اور جان لیوا پہاڑ اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ جب تقریر اپنے اختتام پر پہنچی تو کوئی شبہ نہ رہا کہ رائے عامہ کس طرف جائے گی۔ عین اسی وقت نپولین اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اسنوبال پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ آدمی کے جانے کے بعد ہمارے لیے وقت کی سب سے بڑی ضرورت خوراک کی پیداوار ہے۔ ہمیں خوراک کی پیداوار بڑھانے کی تدبیریں کرنا چاہیے۔ پنچکی پر سال بھر ضائع کر دیا تو سارے جانور بھوکے مر جائیں گے اور ہمارا حشر مسٹر جونز کے زمانے سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ ان دونوں کی پرمغز اور مدلل تقاریر کو سن کر جانوروں میں دو خیال پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ اسنوبال کی حمایت کرو اور ہفتے میں 3 دن کام کرو۔ دوسرے گروہ نے سوچا کہ نپولین کو ووٹ دو اور پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ۔ صرف بینجامن گدھا ہی ایک ایسا جانور تنہا تھا جس نے کسی کا ساتھ نہ دیا۔ اس نے یہ یقین کرنے سے قطعاً انکار کر دیا کہ کبھی بھی خوراک کی فراوانی ہو سکتی ہے یا پنچکی کبھی بھی کام کی بچت کر سکتی ہے۔ پنچکی ہو یا نہ ہو، زندگی گزرتی رہے گی، بلکہ اسی طرح جس طرح اب تک گزرتی آئی ہے۔ نپولین ذرا چالاک تھا، اس نے عوام کے ڈاواڈول خیالات کا فوری اندازہ کر لیا۔ اس نے ایک گہری نظر اسنوبال پر ڈالی اور بہت اونچی آواز سے ڈکارا۔ بس پھر کیا دیکھا کہ 11 بھاری بھرکم کتے جن کے گلے میں پیتل کے کالر بندھے ہوئے تھے دوڑتے کودتے اور بھونکتے ہوئے سائبان کے اندر آ گھسے اور آتے ہی سب کے سب اسنوبال پر جھپٹے، لیکن وہ بروقت اچھل کر بھاگا اور ان کے خوفناک جبڑوں سے بچ نکلا۔ چشمے زدن میں وہ باہر میدان میں اور کتے اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ سارے جانور حیران و ششدر کھڑے ہوئے اور اچک اچک کر دروازے سے جھانکنے لگے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ اسنوبال بھاگتے بھاگتے ذرا پھسلا اور گرا، مگر جوں ہی کتے پاس آتے دیکھے اٹھ کر پھر بے تحاشا بھاگا۔
کتے برابر اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بس اپنی جان بچانے کے لیے اس نے ایک جست لگائی اور گھاس میں چھپے ہوئے ایک بل میں جا گھسا۔ اس کے بعد اسنو بال پھر کبھی دکھائی نہ دیا۔ سہمے ہوئے خاموش جانور سائبان میں پھر واپس آ گئے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ کتے بھی ہانپتے کودتے واپس آ گئے، جس طرح ان کی مائیں مسٹر جونز کے سامنے رہتی تھی۔ اسی طرح وہ سب کتے آج نپولین کے قدموں میں دم ہلا ہلا کر اپنی وفاداری ثابت کر رہے تھے۔ یہ وہی پلے تھے جنہیں نپولین نے جیسی اور بلو بیل سے پیدا ہوتے ہی اپنی حفاظت میں لے کر خاص طور پر تربیت دی تھی۔